सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की शानों में से एक शान ये है कि आप शरीयत मुतहरा के ऐसे पासबान हैं कि अपने घर वालों को, अपनी शहज़ादियों को भी शरीयत की पाबंदी सिखा रहे हैं। आप ये हदीस सुनेंगे, आपके अंदर ऐसा ईमान ताज़ा हो जाएगा। क्या शान है सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की। अल-मुअत्ता, ये इमाम मालिक की हदीस की किताब है और ये किताब सही बुखारी शरीफ से भी पहले की लिखी हुई किताब है। सही बुखारी शरीफ से भी पहले की लिखी हुई। इस हदीस को पूरा बयान करने से पहले कुछ बातें आपसे अर्ज़ करता हूँ। एक बाप अपनी औलाद को अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ तोहफ़ा दे, इसको हिबा बोलते हैं। हिबा तोहफ़ा दे तो औलाद कब्ज़ा कर ले तो वो हिबा ताम हो जाता है। बाप ने बेटे को, बेटी को कुछ दिया और उसने कब्ज़ा कर लिया, अपनी कस्टडी में कर लिया, तो अब वो चीज़ हो गई हिबा। बाप के इंतकाल के बाद वो वरासत नहीं बन सकती, वो जिसको दिया है वो उसी की थी। और अगर बाप ने हिबा किया, गिफ्ट दिया, लेकिन औलाद ने कब्ज़ा नहीं किया, अपनी कस्टडी में नहीं किया, और वक्त वो आ गया कि बाप के दुनिया से जाने का वक्त आ गया, तो अब वो चीज़ गिफ्ट नहीं बन सकती, अब वो माले विरासत है। अब वो माले विरासत है, क्योंकि जिसको गिफ्ट दिया है उसका कब्ज़ा ज़रूरी है। एक बाप कहता है पुत्र ये तेरा है, खाली ऐलान कर दिया है, वो ऐलान करने से उसका नहीं होगा जब तक वो कब्ज़ा ना कर ले, जब तक उसकी मिल्कियत में ना आ जाए, जब तक उसकी कस्टडी में ना आ जाए। अब देखें, पासबां हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु शरीयत के, और अपनी शहज़ादी जो कि हमारी माँ हैं, उम्मुल मुमिनीन हैं, सईदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अफ़ीफ़ा फ़क़ीहा मुफ्तिया आलिमा ज़ाहिदा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनकी शान में 17-18 के करीब कुरानी आयात उतरी हैं, और दीन का इतना बड़ा हिस्सा उन शहज़ादी के ज़रिए हम तक पहुँचा है। उम्मुल मोमिनीन आका इस्लाम की प्यारी ज़ौजा। अब हदीस मुबारक सुनिएगा। अल-मुअत्ता हदीस का नंबर है 1512। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, अन आयशा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहा क़ालत इन्ना अबा बकरिन अस-सिद्दीक़ा काना नहलहा जादा 20 वस्क़न मिन मालिही बिलग़ाबा। तर्जुमा इसका क्या है? हमारी माँ फरमाती हैं सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कि उनके वालिद मोहतरम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने गाबा के माल में से, गाबा में एक मकाम है, वहाँ बागात थे खजूरों के, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के गाबा के माल में से 20 वस्क वहाँ की खजूरें ये हिबा कर दी, अतिया कर दी अपनी शहज़ादी सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को कि बेटी वो उतार लो, वो आपके हैं। नहालाहा, ये हिबा की हैं लेकिन वो अभी ऊपर लगी हुई थी, उतार लो मतलब कब्जा कर लो, वो आपके हैं। ये काफ़ी देर पहले का फरमाया था, लेकिन वो हिबा, वो उस पर कब्जा नहीं कर पाई, यानी उतार नहीं सकी, देर हो गई, उतारा नहीं, कब्जा नहीं किया। फिर बढ़ते बढ़ते वो वक्त आया कि सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के विसाले ज़ाहिरी का वक्त आ गया, जिसको मर्ज़ुल मौत का वक्त बोलते हैं, वो वक्त आ गया। आगे ज़रा सुनिएगा। अच्छा, ये 20 वस्क हदीस में आया। 20 वस्क का मतलब पता क्या है? आसान, 120 मन खजूरें, 120 मन तकरीबन, कितनी? 120 मन। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन में अर्ज़ कर रहा हूँ आपको। हदीस में 20 वस्क आया, 120 मन खजूरें लगी थी। फरमाया बेटी उतार लो, कब्जा कर लो, ये आपकी हैं, लेकिन वो कर नहीं पाई थी, उतार नहीं सकी। आगे सुनिएगा। फलम्मा हदरतहुल वफ़ातु, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के विसाले ज़ाहिरी का वक्त आ गया।
وہ پہلے سے دیا ہوا تھا، قبضہ نہیں کر پائی تھیں، وصال ظاہری کا وقت آ گیا، اب وہ کھجوریں 120 من تقریباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نہیں ہو سکتی، بطور گفٹ نہیں ہو سکتی، اب وہ مال وراثت بن گیا، کیونکہ جب وفات کا وقت قریب آ جائے پھر فوراً وفات ہو تو اس وقت اگر کوئی باپ کسی کو گفٹ دے گا تو وہ گفٹ قابل قبول نہیں ہے شرعاً، وہ وراثت ہوگی۔ یہ بہت اہم شرعی مسئلہ ہے، وہ وراثت ہے، وہ تحفہ نہیں ہے، عطیہ نہیں ہے، گفٹ نہیں۔ سنیے، فلما حضرتہ الوفات، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وفات کا وقت قریب آ گیا، بالکل قریب، جس کو فقہا مرض الموت لکھتے ہیں کہ وہ وفات کا وقت۔ آپ نے کہا قال، اب اپنی شہزادی سے پیار دیکھیے کتنا کر رہے ہیں، ایک باپ کا اپنی بیٹی سے پیار، بیٹی کی خوشحالی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کتنی عزیز ہے کہ اولاد خوشحال ہو، اور ان کی محتاجی کتنی بوجھ محسوس ہوتا ہے، وفات کے بعد ان کا خوشحال ہونا آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اور ان کی وفات کے بعد اولاد کا، بیٹی کا محتاج ہونا آپ کو گراں گزر رہا ہے، بوجھ لگ رہا ہے۔ سنیے، آپ فرماتے ہیں واللہ یا بنیہ، اے میری شہزادی، اللہ کی قسم، قسم کھا کر کہا، باپ کا پیار دیکھیں، فرماتے ہیں ما من الناس احد احب الی غنم بعدی منکی، اے میری پیاری عائشہ، اللہ کی قسم اپنے بعد تجھ سے زیادہ خوشحالی اور مالداری مجھے کسی کی عزیز نہیں ہے، مجھے یہ بات سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے کہ میرے بعد ہے بیٹی تو خوشحال ہو، مالدار ہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا ولا اعز علی فقرم بعدی منکی، اے پیاری شہزادی، اپنے بعد تجھ سے زیادہ کسی کا فقر، محتاجی مجھ پر بوجھ نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں اب وہ پرانی بات یاد کروانے لگے ہیں، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُ کی جَادَ 20 وسقا، پیاری بیٹی میں نے تجھے 20 وسق وہ کھجوریں ہبہ کی تھیں، گفٹ کی تھی کہ اتار لیتی، وَلَوْ كُنْتِ جَجَدْتِيهِ وَاحْتَجْتِيهِ، اے بیٹی اگر تو اس کو اتار لیتی اور قبضہ کر لیتی، کانا لکی، تو وہ سارا 20 وسق 120 من تقریباً کھجوریں وہ تیری ہوتی اگر اتار لیتی۔ پھر فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِث، مگر اب وہ تیری نہیں ہے، اب وہ تمام ورثاء کا مال بن چکا ہے، کیونکہ وفات کا وقت قریب تھا، اب آپ کی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف بیٹی سے پیار کے قسمیں کھا رہے ہیں، بیٹی تیری خوشحالی مجھے عزیز ہے، لیکن آگے آ گیا تھا فیصلہ شریعت مطہرہ کا کہ ہبہ میں چونکہ قبضہ نہیں ہوا، اتاری نہیں تھی درختوں سے، قبضہ نہیں کیا، ملکیت ثابت نہیں ہوئی، ہبہ تام نہیں ہوا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کی ملک میں رہیں۔ اب آپ کا وفات کا وقت قریب آ گیا، اب کسی کو گفٹ نہیں دیا جا سکتا، اب وہ جتنے ورثاء ہوں گے سب کے لیے وہ وراثت بن جائے گی۔ یہ ہے پاسداری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شریعت کے حوالے سے۔ اور آگے پھر بیٹی بھی کیسی سعادت مند ہیں، ان کا بھی جواب سنیے گا۔ میرے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ، اے پیاری شہزادی، تیرے 2 بھائی ہیں اور تیری 2 بہنیں ہیں، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، یہ میرا جتنا مال وراثت ہے سب حکم قرآنی کے مطابق آپس میں بانٹ لینا۔ 2 بھائی ہیں تمہارے، یاد رکھیے گا، عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ شہزادے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، اور محمد بن ابی بکر، یہ بھی شہزادے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہ 2 بھائی یہ تو کلیئر تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے بابا سے عرض کرتے، بابا ایک بہن تو میری اسما ہے، اسما بنت ابی بکر، وہ سگی بہن نہیں ہے آپ کی، والد کی طرف سے تو سگی ہیں، والدہ کی طرف سے سگی نہیں ہیں، ان کی والدہ اور ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دوسری کسی اور زوجہ سے اسما بنت ابی بکر ہیں، سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ عنہ کی وہ بہن ہے لیکن سگی بہن نہیں ہے، سوتیلی بہن۔
کہا میری ایک بہن تو ہیں اسما بنت ابی بکر، بابا یہ بتائیے یہ دوسری بہن کون ہے میری؟ اس وقت جب آپ کا وصال ہونے لگا، فرماتی ہیں فقلت یا اباتی واللہ، پہلے عرض کیا اللہ کی قسم اے میرے بابا، لو کانا قضا و قضا لترکتہ، اگر بات ایسے ایسے ہے، یعنی وہ کھجور 20 وسق 120 من کے قریب جو آپ نے مجھے دیا تھا میں نے قبضہ نہیں کیا، اتارا نہیں ہے، اگر بات ایسے ایسے ہے یعنی شریعت کا یہ حکم آ گیا لترکتہ، تو میں ضرور اس کو چھوڑتی ہوں، وہ میرا نہیں ہے، وہ مال وراثت ہے۔ کیا شان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ۔ شریعت کی بات آئی تو یوں ہم جیسوں کو سکھایا، شریعت کی بات آئی تو سر جھکایا، وہ مال وراثت ہے۔ اور عرض کرتی ہیں انما ہی اسماء، بابا ایک بہن تو میری اسما ہو گئی، اسما بنت ابی بکر، فمن الاخری، یہ دوسری کون ہے؟ آگے جواب سنیں گے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا علم غیب بھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو غیب کا علم دیتا ہے، جی ہاں رب دیتا ہے، رب دیتا ہے، رب دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا، رب بتائے، رب کے بتائے سے جانا جا سکتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے فقال ذو بطنی بنتی خارجہ، تمہاری تیری دوسری بہن میری جو بیوی ہے نا بنت خارجہ، اس کے پیٹ میں ہے، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئی تھی، امید سے تھی، بنت خارجہ امید سے تھی، ان کے بطن ان کے پیٹ میں۔ فرمایا کہ تمہاری دوسری بہن ذو بطنی بنتی خارجہ، وہ بنت خارجہ کے بطن میں ہے، اراہا جاریہ، وہ جو پیٹ میں ہے نا وہ لڑکی ہی ہے، وہ لڑکی ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان، یہ عظمت کا بیان۔ یہ حدیث مختلف چیزیں ہمیں سبق کیا دیتی، لیسن بیان کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اس حدیث کا لیسن، سبق، پہلا لیسن تو یہ ملا کہ ایک باپ کا اپنی بیٹی سے پیار کتنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چاہتے کتنا ہے ہماری ماں سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ کی شہزادی۔ دوسری بات، ایک حکم شرعی پتہ چلا کہ جب کوئی باپ کسی کو گفٹ دے اولاد کو، اگر وہ قبضہ کرے تو تب وہ ہبہ تام ہوتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے گفٹ۔ اگر اس نے قبضہ نہیں کیا، دینے والے کی ملک پر باقی رہتا وہ۔ اور اگر مرض الوفات کا بالکل ٹائم قریب آ جائے اور اب اگر اولاد کو گفٹ کرے گا تو یہ گفٹ کرنے کی شرعی اجازت نہیں ہے، اب وہ مال وراثت بنے گا، یہ حکم شرعی ہے۔ اس پر عمل کر کے دکھایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، باوجود اس کے کہ فرماتے ہیں بیٹی اللہ کی قسم اپنے بعد تجھ سے زیادہ کسی کی مالداری مجھے اچھی نہیں لگتی، مجھے سب سے زیادہ یہی پسند ہے میری شہزادی بعد میں مالدار ہو، اور تجھ سے زیادہ کسی کا فقر مجھ پر گرا نہیں ہے باوجود اس کے، لیکن جب شریعت کی بات آ گئی تو اب وہ گفٹ نہیں بن سکتا، وہ مال وراثت ہوگا۔ اور تعلیم کر گئے بیٹی تمہارے 2 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، ان کے بیچ میں اللہ کی کتاب وہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ مراد ہے آپ کی، اس کے مطابق جو حکم قرآنی ہے اس کے مطابق بانٹ لینا۔ جب حکم شریعت آ جائے، باپ نے تعلیم دی شریعت کی، اور بطور بیٹی سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کے ذریعے تو دین ہم تک پہنچا ہے، لیکن بطور بیٹی جب باپ کوئی بیٹی کو نصیحت کرے، شریعت کی بات بتائے، تو بیٹی کا کیا کردار ہو وہ یہ حدیث بتاتی ہے۔ بیٹی نے یہ کہا یا اباتی واللہ لو کانا قضا و قضا لترکتہ، اگر شریعت کی بات ایسے ہی ہے تو وہ مال جو آپ نے مجھے دیا تھا میں نے قبضہ نہیں کیا، وہ میرا نہیں ہے، وہ میں چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ ہے شریعت کی بات۔ اور جو آخری درس ملا، رب تعالی اپنے بندوں کو غیب کا علم دیتا ہے، نبیوں کو تو ہے ہی ہے، انبیاء کو تو ہے ہی ہے، آقا کا صدقہ سرکار کے امت کے ولیوں کو بھی رب تعالی جل جلالہ نے علوم غیبیہ عطا کی۔ اس حدیث کو غور کیجئے گا، اس حدیث کو بار بار ریمائنڈ کیجئے گا، اس حدیث کے اسباق کے اوپر غور کیجئے گا۔ اللہ کرے ہمارا یہ مزاج بن جائے کہ جب شریعت مطہرہ کی بات آئے تو تعویل نہ کریں، شریعت کے حکم کو چینج کرنے کی طرف نہ جائیں، بلکہ شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف جائیں۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کہ شریعت مطہرہ کے کتنے بڑے پاسباں ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ بیان ہو،
کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر.